Allah promises blessings for obedience to Himself and His Messenger sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. My dear brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. And obey Allah and the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam that you may obtain mercy. The encouragement to do good, for which paradise is the result. Allah encourages His servants to perform righteous deeds and to rush to accomplish the acts of obedience. Allah said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم. And march forth in the way which leads to you forgiveness from your Lord, and for paradise as wide as the heavens and the earth, prepared for the muttaqeen, the pious, just as the fire was prepared for the disbelievers. It was reported that the meaning of Allah's statement, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, as wide as the heaven and the earth, draws the attention to the spaciousness of paradise. For instance, Allah subhanahu wa ta'ala said in another ayah, while describing the couches of paradise, وَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ, lined with silk brocade. So what about their outer covering? It was also said that paradise is as wide as its length, because it is a dome under the throne of Allah Almighty. The width and length of a dome or a circle are the same in distance. This is supported by what is found in the Sahih. The Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, sallallahu alayhi wasallam, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ. When you ask Allah for paradise, ask Him for Al-Firdaus, which is the highest and best part of paradise. From it originate, to get out or start, the rivers of paradise, and above it is the throne of the most beneficent Allah. This ayah above is similar to Allah's statement in Surah Al-Hadid, سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Race with one another in hastening towards forgiveness from your Lord Allah, and paradise the width thereof is as the width of the heaven and the earth. Al-Bazzar recorded that Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said that a man came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam and asked him about Allah's statement, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, paradise as wide as the heavens and the earth. Where is the fire then? The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, أَرَأَيْتَ اللَّيْلَ إِذَا جَاءَ لَبِثَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَيْنَ النَّهَارُ. When the night comes,
it overtakes everything. So where is the day? The man said, where Allah wants it to be. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, وَكَذَلِكَ النَّارُ تَكُونُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Similarly, the fire is where Allah wants it to be. This hadith has two possible meanings. First, when we do not see the night during the day, this does not mean that the night is not somewhere else, even though we cannot see it. Such is the case with hellfire, for it is where Allah wants it to be. The second meaning is that when the day overcomes this part of the world, the night overtakes the other part. Such is the case with paradise, for it is in the utmost heights above the heavens and under the throne of Almighty Allah. The width of paradise is, as Allah stated, كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, whereof is as the width of the heaven and the earth. The fire, on the other hand, is in the lowest of lows. Therefore, paradise being as wide as the heavens and the earth does not contradict. So no one can refuse that. The fact that the fire exists wherever Allah wills it to be. Allah said while describing the people of paradise, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء. This topic will be continued. Inshallah, translation of this ayah and description of the people of paradise will be in next talk. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying. Ameen. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ پاک اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر آمادہ فرماتے ہیں اور اس پر رحم و کرم کا وعدہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین۔ سعادت دارین کے حصول کے لیے اللہ پاک نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرما رہے ہیں اور جنت کی تعریف فرماتے ہیں، چوڑائی کا بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح جنتی فرش کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، یعنی اس کا استر نرم ریشم کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ایسا ہے تو ابر کا کیا ٹھکانا ہے۔ اس طرح یہاں بھی بیان ہو رہا ہے کہ جب عرض ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے تو طول کتنا بڑا ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ طول و عرض یعنی لمبائی چوڑائی دونوں برابر ہے، کیونکہ جنت مثل قبہ کے عرش کے نیچے ہے، اور جو چیز قبہ نما ہو اس کا عرض و طول یکساں ہوتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، جب تم اللہ سے جنت مانگو
تو فردوس کا سوال کیا کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے۔ اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس کی چھت اللہ تعالی رحمان و رحیم کا عرش ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور اعتراض کے ایک سوال لکھ کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو یہ فرمائیے کہ پھر جہنم کہاں گئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جو قاصد ہرقل کا یہ خط لکھ کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا، اس سے حضرت یعلا بن مرہ کی ملاقات حمص میں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اس وقت یہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، جب میں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں طرف کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ان کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن کہاں جاتا ہے؟ یہودی یہ جواب سن کر کھسیانے ہو کر کہنے لگا کہ یہ تورات سے ماخوذ کیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی جواب مروی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جب ہر چیز پر رات آ جاتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا، جہاں اللہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جہنم بھی جہاں اللہ چاہے۔ اس جملہ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رات کے وقت ہم دن کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن تاہم دن کا کسی جگہ ہونا ناممکن نہیں۔ اسی طرح گو جنت کا عرض اتنا ہی ہے، لیکن پھر بھی جہنم کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ چاہے وہ بھی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ جب دن ایک طرف چڑھنے لگا، رات دوسری جانب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت اعلی علیین میں ہے اور دوزخ اسفل السافلین میں، تو کوئی نفی کا امکان بھی نہ رہا۔ واللہ اعلم۔ آگے اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ اس آیت کے ترجمہ میں اللہ پاک اہل جنت کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے حصہ میں بات چیت ہوگی۔ اللہ پاک میرا آپ کا سننا سنانا قبول و منظور عطا فرمائیں، آمین۔ اور میری آپ کی دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching and listening. Please like, subscribe and comment.